अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। गुज़िश्ता 2 माह की बात करें तो शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा दिन हो जहां सियासी तौर पर पेशरफ्त ना हुई हो। पॉलिटिकली बहुत वाइब्रेंट रहे हैं ये 2 महीने, लेकिन इस दौरान बहुत सारे सवालात भी पैदा हुए हैं। मिसाल के तौर पर ईद के बाद मुल्क की सियासत में क्या होने वाला है? क्या ताहिरुल कादरी और इमरान खान की राहें जुदा जुदा हैं? ताहिरुल कादरी ने रायवंड मार्च से ला ताल्लुकी क्यों इख्तियार की और रायवंड मार्च पर क्या तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन तकसीम है? सवाल ये भी है कि क्या रायवंड मार्च में भी पीपल्स पार्टी की शिरकत अलामती होगी या वो नहीं जाएगी वहां पर? क्या तहरीक इंसाफ फिर से तन्हाई का शिकार होने जा रही है? और आखिरी सवाल ये है कि रायवंड मार्च पर आखिरकार हुकूमती हिकमत अमली है क्या? इन तमाम सवालात के जवाबात हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। जाने माने चेहरे हमारे साथ आज स्टूडियो में भी मौजूद है और हमें लिंक पर भी ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियो में सलीम बुखारी साहब हैं हमारे साथ, फवाद चौधरी, लाहौर से आरिफ हमीद भट्टी अपने जो एक मखसूस स्टाइल है उसमें डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे पूरे जो ये पॉलिटिकल मामलात हैं इनको, और खुशीद नदीम साहब हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। स्टूडियो से ही बहस का आगाज करती हूँ। सलीम बुखारी साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि बड़ा डेफिनेटिव लहजा था कादरी साहब का कि या मैं इस्लामाबाद जाऊंगा या मैं रायवंड जाऊंगा, और कारकुनों ने इंडोर्स कर दिया। और फिर यकदम हमने देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, सोचूंगा फिर बताऊंगा। क्या हुआ? व्हाट मेड हिम चेंज हिज माइंड? पहली बात तो ये है कि दोनों के जो जलसे थे, एक वहाँ लाहौर में था और एक इस्लामाबाद में था, उनके स्क्रिप्ट में थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। स्क्रिप्ट एक ही था। एंड पे या हो रहा था या राहील हमारा ये काम कर दे, या राहील हमारा ये काम कर दे। ये भी कोई जमहूरियत नहीं है, ना इसको मैं जमहूरियत समझता हूँ। उन्हें कहनी नहीं चाहिए ये बात। देखे ना, जिसको आप फौज के साथ कहते हैं कि कोलैबोरेशन में, उसको तो हम जमहूरियत का दुश्मन समझते हैं, और होता भी है, समझते नहीं है। तो वहाँ खड़े होकर बैन किए जा रहे हैं, या राहील तुम ये कर दो, या राहील हमें इंसाफ दिला दो। कोई तरीका कार होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि उनके स्क्रिप्ट में सब कुछ था, आगे क्या करेंगे ये नहीं था। दोनों के वादे ले लिए उन्होंने अपने अपने क्राउड से, लेकिन कोई क्लियर प्लान नहीं दिया कि ईद गुजर लेने दें, उसके बाद हम ये करेंगे। अब हम क्या सुन रहे हैं कि जनाब वो रायवंड तो मैंने कहा ही नहीं था, जाती उम्र तो हम जाएंगे नहीं। कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी तारीख हो सकती है। सो वो भी इंडेफिनिट हैं, ये भी इंडेफिनिट हैं। कादरी साहब का तो मामला ही और है। कादरी साहब तो स्टॉप ओवर के तौर पे आते हैं पाकिस्तान में, मतलब यहाँ के ना बाशिंदे हैं ना यहाँ के शहरी हैं। उनका तो मतलब है, इस पर ज़्यादा गुफ्तगू की जा सकती है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने मायूस इसलिए किया है कि अगर आप धरनों पे वापस जाएं 2013 के इलेक्शन के बाद जो हुआ था, तो एक उम्मीद पैदा हो चली थी कि इमरान का करिश्मा और मौलाना की खिताबत शायद ले दे जाएगी नवाज शरीफ एंड कंपनी को। आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने एनालाइज किया, मैं 45 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मेरा ख्याल ये था कि द चेंज इज़ राउंड द कॉर्नर। फिर किसने ज़ाया की? हुकूमत तो अपने हरबे इस्तेमाल करेगी। ये कैसे तवक्को आप करते हैं कि आप कोशिश करें और हुकूमत चुप करके जुतियां खाती रहे? तो नहीं होता ना। अभी भी क्या हुआ है, उन्होंने वो टॉलरेंस दिखा के उनको मौका दिया है कि आप एग्जॉस्ट कर लें अपना। क्राउड थिन होता जा रहा है। लेट अस बी ऑनेस्ट। चाहे वो कादरी साहब है, चाहे वो इमरान खान है, लाहौर का जलसा और इस्लामाबाद का उससे पहले के जलसे पे परेशान है इमरान साहब। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि आप उनको कोई डेफिनेट प्लान नहीं दे रहे। आप डेफिनेट प्लान नहीं दे रहे। दूसरी बात यह कि जो इल्ज़ाम हुकूमत और उसके कारिंदे लगा रहे हैं आप पर, उसको आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे आखिरी बात क्या है, सबसे बड़ा इशू पैनामा क्या है जी, उसमें ऑफशोर कंपनीज। भाई अब ऑफशोर कंपनीज चाहे एक ही हैं चाहे बी की हैं, ए को पहले पकड़ने से वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन बाकियों को माफी काहे की है? किसी लीडर ने कहा कि नहीं भाई, जिस जिसकी ऑफशोर कंपनी है सबका शुरू कर दे आप एक साथ। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सपोर्ट को खा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फवाद, लगता है कि सपोर्ट को खा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो एक सपोर्टर फटे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, इसका सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। खास तौर पे नंबर्स उतने नहीं थे जितने 2014 में थे। लेट्स बी फ्रैंक। देखिए, सबसे पहली बात तो जो बुखारी साहब ने जिस तरह की है ना कि उन्होंने आर्मी चीफ को क्यों कह रहे हैं सारे बार बार, ये हमारा देखें फेलियर क्या है। फेलियर यह है कि हमारी जो सिविलियन सेटअप है उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है नहीं। मतलब अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब ने तकरीर की जब इलेक्शन हुए 2013 के, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब आपको बड़ी मुबारक हो, ये 4 हल्के आप खुलवा दें, हम आपके साथ हैं। वो 4 हल्के खोलने में उन्हें 4 साल लग गए। पैनामा पेपर्स है, आप मुझे बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रवैया यही होता अगर आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती? जिस तरह से जो इश्यूज हैं, 16 लोग जो तारुल कादरी साहब को बुखारी साहब ने तो कह दिया है वो एक्टर नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है,
حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت طاہر القادری صاحب سب سے بڑا خطرہ ہے پی ایم ایل این کے لیے، کیونکہ ان کا جو لیگل کیس ہے، ہمارے ہاں مقدمے بھٹو صاحب کی طرح کیسز 5-6 سال بھی نہیں ہوتے، لیکن جو ہی تخت نیچے سے نکلتا ہے تختے پہ بات پہنچ جاتی ہے. لہٰذا طاہر القادری صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ اس کی امپورٹنس ہے، سگنیفیکنس ہے. 3 سال ہو گئے ہیں، ہائی کورٹ نے رپورٹ دی، ایک سٹیپ اس کے اوپر نہیں لیا. سپریم کورٹ کا رویہ یہی ہوتا اگر کوئی اور حکومت ہوتی نواز شریف. مسئلہ یہ ہے کہ جو 85 آنورڈ نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، اداروں کے اوپر، سول اداروں کے اوپر ان کی گرفت بہت مضبوط ہے. ملٹری خالی ایک چیک رہ جاتا ہے. لہٰذا جب آپ سول ادارے کوئی ریزولوشن نہیں دیتے تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا جو لوگ نواز شریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کرتے، وہ پھر کس کی طرف دیکھیں گے؟ وہ فوج کی طرف ہی دیکھیں گے نا. اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس کی پالیسی کیا ہوگی؟ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی، عمران خان کی جگہ کوئی بھی اپوزیشن ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی کہ حکومت کے اوپر الیکشن کی طرف جا رہے ہیں آپ، 2017 آپ کا الیکشن کا سال ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ابھی نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرنا ہے، اور آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کے بعد نواز شریف صاحب کا اگلا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کب کرانے ہیں. یہی 2 بڑے فیصلے پاکستان کی سیاست میں ہونے ہیں. ان دونوں فیصلوں کے لیے اگر آپ اپوزیشن ہیں تو آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ حکومت کے اوپر اپنا دباؤ بڑھائیں گے. لہٰذا جو تحریک انصاف کرے گی، اور اب آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی ملیں گی، کیونکہ اپوزیشن نے ملنا ہے تو ہی حکومت کے اوپر پورا دباؤ آنا ہے. لیکن اپوزیشن نے کب ملنا ہے؟ بھٹی سے میں آپ سے بات کرتی ہوں، کیونکہ قادری صاحب نے کہا کہ وہ رائے ونڈ نہیں جائیں گے، پیپلز پارٹی نے کہا کہ رائے ونڈ وہ نہیں جا رہے، تو یہ تو تتر بتر لگ رہی ہے. اپوزیشن نے ملنے کی امید کہاں سے نظر آ رہی ہے فواد کو؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ مجھے 1-2 بات کرنی ہے. جی بالکل کھول کے کریں. جی اپوزیشن کہہ رہے ہیں، آپ کو کس احمق نے کہہ دیا کہ پاکستان میں عمران خان کے علاوہ کوئی اپوزیشن ہے؟ عمران خان اور آصف زرداری ڈے فرسٹ سے فکس میچ کھیل رہے ہیں. جتنے کرپشن کے ایلیگیشن ہیں اس سے کروڑ گنا زیادہ ان پر ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کہہ کے اپوزیشن کی انسلٹ کر رہے ہیں. ہاں، کاغذی طور پہ بظاہر خورشید شاہ صاحب ہے، وہ ایک میڈیا لیڈر تھے، اتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا، ارب روپے کا مالک بنا دیا. ہمارے محلے میں بھی ایک میڈیا لیڈر ہے، وہ بیچارہ 5 مرلے کا گھر ہی نہیں لے سکا. خیر چلے، وہ تو ایک ایشو ہے. میں تو طریقے انصاف کے علاوہ سنتا ہی اپوزیشن سمجھتے نہیں. دوسرا، بخاری صاحب نے فرمایا فوج کو کہتے ہیں. آپ کے تمام ادارے مفلوج اپاہج ہو چکے ہیں. بیوروکریسی غلامی کی حد کو بھی نیچے گر گئی ہے. نیب کی پرفارمنس 0 سے بھی نیچے گر گئی ہے. عمران خان صاحب 2 دفعہ سپریم کورٹ گیا، ان کی بات نہیں سنی. فواد چوہدری صاحب کہتے تھے اور کوئی جماعت ہوتی تو فوج کے علاوہ برائے کون گیا؟ وہ بھائی کہ 2 حکومتیں پہلے نواز شریف کی گئی ہیں، 2 بے نظیر کی گئی ہیں. دونوں کس نے بھیجی تھی؟ فوج ہی آتی تھی. خود میاں صاحب، جس کو فوج کو برا کہتے ہیں، جزیہ اللہ کے گملے سے بڑے ہوئے اور آج قادآور درخت ہو گئے. اسی ایک ڈکٹیٹر سے، اسی فوج سے ایگریمنٹ کر کے 10 سال کے لیے باہر گئے. اسی فوج سے اجازت لے کے پہلے وہ شاہ عبداللہ کے پاس جاتے رہے، پھر امریکہ سے کلنٹن سے ان کو کلوایا، پھر پاکستان دوبارہ آئے. اس حقیقت سے کون انکار کرے؟ آپ کا دارہ الیکشن کمیشن مفلوج ہے، آپ کا وہ ذاتی غلام میاں صاحب کا. آپ کا دارہ کرے گا کون؟ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ 2 گروپ لڑ رہے ہیں تو یہ تو ایک حقیقت ہے. فوج کے علاوہ تو فیصلہ کرا ہی نہیں سکتا. باقی جو میاں صاحب ہے، میاں صاحب تو میرا اپنی ذاتی رائے ہے، دوبارہ 2018 میں الیکشن کرائیں گے، قائد اعظم کی ضمانت ضبط ہو جائے گی اگر الیکشن سسٹم میاں صاحب کے پاس رہتا ہے. تو اب رہ گئی، میں جو بتاتا ہوں طاہر القادری صاحب کی. یار 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں یار. پہلے ایک آدمی مرڈر ہوتا تھا تو لال آندھی آ جاتی تھی، بچپن میں سنا تھا. آپ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی چل کی کوئی نہیں. ہاں، انہوں نے رائے ونڈ سے انکار کیوں کیا میں بتا دیتا ہوں. اب عید سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی اعلیٰ سطحی، جس پر فیصلہ کیا گیا کہ عید کے دوسرے تیسرے دن نہ تو طاہر القادری کو کھالیں کٹھی کرنی دی جائیں گی، اس کی ایک اسپیشل پاور ڈی سی او کو دے دی گئی تمام پنجاب کے، اور سرچ آپریشن کے نام پر اس کے گھر میں ریڈ ہوں گے، دفاتر میں، مدارس میں ہوں گے. اس کے بعد جیسے ہی طاہر القادری صاحب نے چند دن پہلے تقریر کی اور یہ انکشاف کیا، اسی دن بخاری صاحب ادھر ہیں، ان کے بہت سارے ڈی پی او ڈی سی او دوست ہیں، وہ اگلے دن ہی ان کو میسج چلے گیا طاہر القادری کے دفاتروں کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے آپ نے. لیکن بھٹی صاحب پہلے ریاست اپنی طاقت استعمال کرتی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ بھی احتجاج کا رستہ نہیں چھوڑتی. طاقت استعمال سر بڑی بڑی یہاں پر موومنٹ چلائی ہے پارٹیز نے اس وقت کے عامروں کے خلاف، اس وقت کی جو جمہوری حکومتیں جو عامرانہ مزاج رکھتی تھی ان کے خلاف. اتنی سی باتوں پہ احتجاجی طریقے چھوڑ دی نہیں جاتی، خاص طور پہ جب آپ کے پاس اتنا مضبوط مقدمہ ہو، لاشیں ہوں آپ کے پاس.
نہیں تو آپ کے میں گزارش کی ہے، پولیس آپ کی نہیں سن رہی، ڈاکٹر باقر نقوی کی رپورٹ آپ نہیں دے رہے، حکومت نے کرنی ہے کاروائی، وہ کر نہیں رہی. مجھے بتائیں اگر میرے قتل ہو گئے ہیں 14 لوگ تو میں کس دروازے پر جاؤں؟ ٹھیک ہے خورشید ندیم صاحب، یہ جو یہاں پر ایک بڑا سٹرونگ نیریٹو ہے کہ تمام سول ادارے ان پہ گرفت جو ہے وہ میاں صاحبان کی مضبوط ہے، وہاں سے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ملت ہے، ان کی خواہشات کے تابع ہے. ٹھیک ہے اپنے بندے لگائے ہوئے، اس کو اور آسان زبان میں بول دیتی ہوں، اپنے بندے لگائے ہوئے. ٹھیک ہے یہ بالکل آسان ترین الفاظ میں میں نے بات کر دی. جی خورشید صاحب، خورشید صاحب پھر سڑکوں پہ نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ مطلب ان کی سنوائی کہاں ہو؟ دیکھیں دو باتیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہنی چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جتنی گفتگو یہاں ہوئی کہ فوج کے علاوہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ملک کا نظم و نسق سنبھال سکے، جس کی اخلاقیات پہ، جس کی کریڈیبلٹی پہ اعتبار کیا جا سکے، تو پھر بہت واضح لفظوں میں ان لوگوں کو یہ مطالبہ کر دینا چاہیے کہ کل سے فوج اس ملک کا نظام سنبھال لے. دوسرے لفظوں میں اس ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ ساری گفتگو کریں، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ مجھے بات کہنے کی، اگر آپ مجھے اپنی بات جی چلے خورشید صاحب آپ کمپلیٹ کر لیجئے. چلے آپ نے بات ہی غلط کر دی ہے نا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ یا تو آپ اپنی طرف سے کہیں آپ فوج لانا چاہ رہے ہیں، میں تو نہیں لانا چاہ رہا. بالکل یہ میرا خیال ہے کوئی بھی سننے آدمی بالکل جانتا ہے کہ حکومت آپ کی خیال میں کریڈیبل نہیں ہے. بیوروکریسی نواز شریف کے ہاتھوں بک چکی، الیکشن کمیشن بک چکا. فواد چودھری صاحب نے ابھی کہا کہ پیپلز پارٹی کا دور ہوتا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کچھ اور ہوتے، گویا سپریم کورٹ بھی پریشر میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں سوائے فوج کے کوئی ادارہ باقی نہیں ہے جس کی کریڈیبلٹی پہ نثار کیا جا سکے. اس لیے میں احباب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بجائے لگی لپٹی رکھنے کے دو ٹوک لفظوں میں یہ مطالبہ کریں اس ملک میں کل فوج. خورشید صاحب لیکن شکایت بھی نہ کریں، خورشید صاحب اب شکایت بھی نہ کریں اگر اداروں کی کارکردگی. اب مجھے اجازت دینا. ماروی نہایت احترام سے مجھے کوئی اپنی رائے کے اظہار کے لیے ان کی ہدایت یا مشورے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں نے کہنا ہوگا مشرف کے خلاف جو میں نے کیا ہے وہ اوپر کیا ہے، اسی طرح چھپ کے نہیں کیا. اب آپ مجھے پوری بات جی خورشید صاحب آپ جواب دیجئے. تو کھول کے بیان کر دی. اب دوسری شکل ہے، آپ یہ کہتے ہیں چلے میں ان کی بات اس طرح سے مان لیتا ہوں کہ نہیں یہ فوج کو نہیں کہہ رہے. اب دوسری شکل یہ ہے کہ آپ انہی اداروں کو بہتر کریں گے. ابھی الیکشن کمیشن کے نئے ارکان کا انتخاب ہو چکا. یہ ارکان عوام نواز شریف صاحب کے مرضی سے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی، عمران خان سب کی مرضی سے ہوئے ہیں. اور عمران خان نے کراچی کی اپنی تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ اب اس الیکشن کمیشن سے ہم توقعات وابستہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ کے بارے میں بھی عمران خان نے کراچی میں یہ کہا ہے کہ اس ادارے سے توقعات وابستہ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ادارے جب موجود ہیں تو ان کو آپ کام کرنے کا موقع دیں. یہ لوگ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ احتجاج اس ملک میں ہوتا ہے جس ملک میں نہ ادارے کام کر رہے ہوں، نہ میڈیا آزاد ہو، نہ کسی کو بات کہنے کی اجازت ہو. جس ملک میں ہر وقت آپ میڈیا پہ اپنی گفتگو کر سکتے ہیں، جہاں آپ کی ایک ایک نشست و برخاست کو میڈیا کنٹرول کرتا اور بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اس ملک میں سڑکوں پہ احتجاج کرنے کا کوئی جواب نہیں. صاحب چھوٹی سی ایگزامپل، اسپیکر کے پاس جاتا ہے، وہ ایک ریفرنس آگے بھیج دیتے ہیں، دوسرا نہیں بھیجتے. یہاں پر اپوزیشن کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. میں چھوٹی ایگزامپل دی ہے اور اداروں کی بھی ایسی پروگریس ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس ملک کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا پالا سیاستدانوں سے نہیں ایجیٹیٹر سے پڑ گیا ہے. مسئلہ ایجیٹیٹرز کے پاس چلا گیا ہے، سیاستدانوں کے پاس نہیں چلا گیا. آپ کہہ رہی ہیں دیکھیے ایک سپیکر کا ادارہ نہیں ہے اس ملک میں. کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جی ڈسٹرکٹ کورٹ سے انصاف نہیں ملا، آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، شمار فورمز ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کا اگر آپ کہتے ہیں کہ سپیکر نے واپس کر دیا ریفرنس تو آپ کے پاس الیکشن کمیشن موجود ہے. الیکشن کمیشن کے پاس پہلے ہی نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس موجود ہے. ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے. سپریم کورٹ نے آپ کی درخواست تحریک انصاف کی اس وجہ سے واپس کر دی کہ آپ نے اس کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک آدمی ایک الزام لگائے، ایک آدمی ایک نقطہ نظر اختیار کرے اور وہ یہ کہے کہ ملک کے سارے ادارے دوسرے فریق کو سنے بغیر اس کی بات پر آمین کہیں، آمنا و صدق نہ کہیں، اس کے بعد میں مانوں گا کہ ادارے کام کر رہے ہیں. یوں نہیں ہوتا. جب آپ سوسائٹی میں آپ بھی ہیں تو دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، آپ بھی اپنا موقف رکھتے ہیں. تو کسی عدالت کے پاس جائیں گے، کسی نظام کے پاس جائیں گے. یوں تو نہیں ہوتا کہ ایک بات آدمی کی بات کہے اور آپ کہیں کہ کل اس پہ اگر آپ نہیں مانتے تو میں اداروں کو نہیں مانتا. لیکن خورشید صاحب دلچسپ بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی 2014 میں حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، اس وقت ان کو سنبھالا دے رہی تھی، وہ بھی اس وقت ان کے مخالف کھڑی ہے. اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد، اور کچھ مزید سوالات بھی ہے کہ حکومت کی حکمت عملی کیا ہے، کیا وہ اپوزیشن کو اسی طرح جو ہے ڈیوائیڈڈ دیکھنا چاہتی ہے اور رکھنا چاہتی ہے. بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले बुखारी साहब, अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे कि लगता है ये फिक्स मैच खेल रहे हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। तो क्या पीपल्स पार्टी विकेट की दोनों तरफ खेल रही है? वो जो फ्रेंडली ऑपोजिशन ये कभी करते थे नून लीग इनके लिए, अब वो रिटर्न कर रहे हैं फेवर। जो इल्ज़ाम इस वक्त मुस्लिम लीग के ऊपर लग रहा है या नवाज शरीफ एंड कंपनी पर लग रहा है, उससे 100 गुना ज़्यादा बड़े इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर हैं। ये तो अपनी फैक्ट्रियों का पैसा बाहर ले गए ना बगैर टैक्स दिए। वो काहे का पैसा लेके गए जो 60 बिलियन तक अमाउंट पहुंच गया, 2 प्राइम मिनिस्टर घर चले गए, खत नहीं लिखा उन्होंने इस गवर्नमेंट को। सो वो इसलिए मुकमका इसलिए होगा कि अगर एक की गर्दन पकड़ी जाएगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली पकड़ी जानी है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि 2 मुख्तसर से कमेंट अगर आप मुझे इजाज़त दें मैंने करने हैं। एक तो भुट्टो का इंजाम बताया गया कि जी वो फांसी लग गई इतने साल के बाद, तो जो मॉडल टाउन का वाक़या है उसके ऊपर भी हो सकती है। यकीनन मॉडल टाउन के सानहे के बारे में किसी साहिब अक्ल और जी शऊर आदमी की 2 राय नहीं हो सकती कि दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू किल दोज 14 पीपल, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप भुट्टो का इंजाम चाह रहे हैं उसको ब्रेस बना के और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को टांग दें, तो फिर एक ज़िया-उल हक चाहिए। वो ज़िया-उल हक नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब एक बात वो भी नहीं था उस वक्त। हाँ नहीं, उससे था ज़िया-उल हक उस वक्त। दूसरी बात यह है जो फौज के हवाले से मैंने कहा, खैर वैसा कुछ आता भी नहीं है। फौज अगर फौज जनाब कादरी साहब से पूछ के देखे ना, आप कैसे कह रहे हैं ये, वो तो कहते हैं बाकी सबको छोड़ दें, इन 2 को फांसी लगा दें। एनीवे, दूसरी बात ये है कि फौज, वो कहते हैं ना कि क्या चारा क्या है, बाकी इदारे तो सारे अपाज हो गए। तो फौज भाई साहब ABC के लिए नहीं करेगी, इस बारे में कोई भाम नहीं होना चाहिए किसी को। तजर्बात हमारे सामने है। आपका ख्याल है कि वो इतना बड़ा रिवोल्ट कर देगी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज देगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देगी और फिर कहेगी इमरान साहब आप आ जाएं या कादरी साहब आप आ जाएंगे? नहीं होता। यहाँ रियलिटीज को ग्राउंड पे रखें। अगर वो करेंगे फिर वो अपने लिए करेंगे और वो फिर हम सारे भुगतेंगे मिलके, उसके बारे में 2 राय नहीं है। तीसरी बात जो है ये रेफरेंस ना भेजने की बात, देखें हमें फिर पलट के जरूर देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी रेफरेंसेस नहीं आए थे। वो बेगम साहबा जो थी स्पीकर, क्या किया था उन्होंने? फॉर 1 ईयर शी केप्ट सिटिंग ऑन दैट, नहीं भेज के दिए उन्होंने जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंसेस। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इन अदारों पर अगर प्रेशर डाला जाए, इनके अच्छे भी काम करेंगे, ये तो कोई बात नहीं। दैट इज व्हाट अपोजिशन इज फॉर, टू मेक देम वर्क। वो कोई वॉलंटियर है, वो इस मुल्क के टैक्स के पैसे के ऊपर पल रहे हैं। फौज से तकाजा करने की बजाय अगर फोकस ये किया जाता कि नैब साहब आप काम करें वरना आप फारग हैं, हम आपके घर आएंगे, तो ये अदारे ठीक हो जाते। इसको फोकस नहीं किया। इदारों को तड़ी लगाएं, इदारों को तड़ी लगा दें। अगर अदारे डिलीवर नहीं कर रहे, मैं पार्लियामेंट की बात कर लीजिए, आप मुझे बताएं उस पार्लियामेंट से सोल्यूशन आप कैसे लेंगे जिसको एंटर होकर आप कहेंगे मैं आपको स्पीकर ही नहीं मानता? दैट मीन्स आप वो फोरम खो रहे हैं और खोया। यानी अगर इससे कम जोर पार्लियामेंट के अंदर लगा होता तो नतीजा कोई ना कोई निकल गया होता। ठीक है फवाद, आपको लगता है कि गलत अपनी कुव्वत गलत जगह पे साथ रहा है, इसने मेरे बैठ के साथ प्रोग्राम किए हुए हैं कि यस पार्लियामेंट का खान साहब अपनी कुव्वत गलत जगह पर लगा देते हैं। जो अपोजिशन को मनाना बिठाना, साथ एक जॉइंट रिस्पांस बनाना, उस पर तवज्जो ही नहीं दी उन्होंने। देखिए जॉइंट रिस्पांस अपोजिशन का मुझे लगता है कि बनेगा, इसके अलावा और हल नहीं है। जो हुकूमत 2018 की तरफ जाएगी, इलेक्शन डेट आएगी, अपोजिशन मजबूत होगी, गवर्नमेंट ने कमजोर होना है। अभी सिर्फ एक मोमेंट आएगा, भेजा वहां पे आपने कह दिया जी हम रायवेंट जा रहे चौधरी, उनके लिए भी ब्रेकिंग न्यूज वहां खड़े हो गए। पीपल्स पार्टी अलहदा पार्टी है, PTI अलहदा पार्टी है, उनकी पॉलिसीज अपनी अपनी है। PTI पंजाब में, KP में, पूरे पाकिस्तान में एक जो उसको रियल अपोजिशन के तौर के ऊपर अगर कोई पार्टी को देखा जाता है वो PTI को देखा जाता है। पीपल्स पार्टी का ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनके कंप्रोमाइजेस आते हैं कई जगहों के ऊपर, उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत से दूर होना पड़ेगा अगर उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है तो। क्योंकि देखें ना, पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत के साथ नवाज शरीफ साहब के साथ पार्टनर बन के तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती ना। उन्होंने, उनका वोटर कौन है? उनका वोटर है जो एंटी नवाज शरीफ है। सो एंटी नवाज शरीफ वोट अगर पीपल्स पार्टी ने रखना है, जिस तरह से पंजाब इस वक्त क्या हो रहा है, पीपल्स पार्टी सिंध डोमिनेट कर रही है, सिंध की पॉलिसीज को। पंजाब में तो आप भी सब लीडर्स के साथ मिलती हैं, पंजाब पीपल्स पार्टी का तो ये रवैया नहीं है, वो तो बड़ा दूर रहना चाहते हैं। सो वक्त आएगा जब पंजाब पीपल्स पार्टी की सोच जो है वो डोमिनेट करेगी पीपल्स पार्टी को, और उसको दूर होना पड़ेगा। जहां तक बात यह है कि इदारों को इस्तेमाल नहीं करते या वो, देखिए इदारे इस्तेमाल नहीं हो रहे फ्रैंकली। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मायूस किया है, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा मायूस किया है। जो नैब के चेयरमैन है वो कहते हैं मेरे पास जुरिसडिक्शन ही नहीं है। अब आप ये चाह रहे हैं
جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نیب کے چیئرمین کے گھر کے سامنے جا کے جلوس نکال دیں، اپوزیشن پارٹی تو نہیں کرے گی نا، وہ تو پرائم منسٹر کے اور حکومتی زعما کے سامنے ہی بات کرے گی نا۔ مسئلہ یہ ہے آپ کو ماننا چاہیے آپ کے اکاؤنٹیبلٹی سسٹمز کمزور ہیں۔ آپ نے عدالتوں میں خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے جس میں چاروں جو صوبے ہیں ان کے برابر کے ججز کی تعداد ہوگی اور وہ آئینی مسئلے کرے گی۔ سپریم کورٹ میں 32,000 کیس اس وقت پینڈنگ ہے، بالکل جو ہے سپریم کورٹ میں کوئی جو امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کی سماعت نہیں ہوتی، دل ہوتا ہے سپریم کورٹ اٹھا لیتی ہے کیس، دل ہوتا ہے نہیں اٹھاتی ہے، عجیب و غریب بنا ہوا ہے نہ کوئی جو ہیں وہ ان کے اوپر، یہ جو پریشر پولیٹیکل سسٹم کے اوپر آتا ہے۔ یہ جو آگے بات کی ہے خورشید صاحب نے اور بخاری صاحب نے کہ فوج کو ہی کہہ دے، پھر یہ ایکسٹریم سچویشن ہوتی ہے۔ 77 میں بھی فوج مارشل لاء نہیں لگانا چاہ رہی، لیکن اپنے خطابات میں وہ کہہ رہے ہیں نا، تو نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کرائے، میں ہمارا آپ کو کیس کہہ رہا ہوں سالو کہ کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے نا کہ سیفٹی والو رکھتے ہیں اور جو اپوزیشن ہوتی ہے، جو مخالف ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑی بہت جگہ دیتے ہیں۔ اگر آپ ساری جگہ بند کر دیں گے تو الٹیمیٹلی مطالبہ یہ بھی آ جائے گا اور وہ پھر بند ہو جائے گا۔ جی بٹ وفواد کہہ رہے کہ حکومت اپوزیشن کو سپیس ہی نہیں دے رہی، تو حکومت کر کیا رہی ہے اس وقت؟ حکمت عملی ان کی کیا ہے؟ فی الحال ان کا اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ ذرا پہلے ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد بنواؤ اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے سب کو۔ ماریا مجھے لگتا ہے ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں۔ پہلے تو میں خورشید صاحب کی بات بتا دوں، انہوں کو 4 دفعہ کہا جی یہ کہہ دے مارشاء اللہ مارشاء اللہ۔ بھائی نہ میں مشرف کی گود میں بیٹھا، نہ میں ضیاء الحق کی گود میں بیٹھا، نہ کسی مافیا سے میں نے کبھی پیسہ لیا، نواز شریف ہو بے نظیر ہو، ہاں میرا ان سے لنک کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب میں آ جاتا ہوں، آپ کہہ رہی ہیں کہ ادارے چیئرمین میاں نواز شریف صاحب نے 2013 کی تاریخ میں کہا تھا نواز شریف سے لوٹا ہوا مال لائیں گے، گھسیٹیں گے۔ سوئس کیس میں نے نہیں بنایا، نہ میں نے کبھی خدا نہ خواستہ الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد سرے محل کا الزام میں نے نہیں لگایا، نواز شریف صاحب نے لگایا نا، ان کی حکومت ہے، چیئرمین نیب ان کا ہے، اس کا رزلٹ کیا آیا مجھے بتائیں۔ آپ کا چیئرمین سی بی آر کہہ رہا ہے روزانہ 10 سے 12 ارب روپیہ کی کرپشن ہو رہی ہے، تو آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب کرپشن ہو رہی ہے۔ اور میرے بھائی ادارے کام نہیں کرتے تو لوگ ہمیشہ سڑکوں پہ آتے ہیں۔ یہ میری پتہ نہیں کیسی منطق آج میں سن رہا ہوں۔ ادارے جب مفلوج ہو جاتے ہیں، حکمرانوں کے غلام ہو جاتے ہیں، تو بحالت مجبوری پھر لوگ سڑکوں پر آتے ہیں۔ اگر ادارے انڈیپینڈنٹ ہو، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہو، پولیس اپنا کام کر رہا ہو، انکم ٹیکس اپنا کام کر رہا ہو، نیب اپنا کام کر رہا ہو، تو پھر تو میاں صاحب کی 2000 کی صرف تقریریں نکال لیں، 13 کی کچھ نہ نکالیں، مجھے بتا دیں ان میں سے کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے۔ یار کمال بات کریں، آپ تو کہہ رہے ہیں ڈاڈا مارے تھے رونوی نہ دے۔ اب دوسری بات آپ آ جاتے ہیں ان کی طرف کہ دھرنے میں نواز شریف صاحب نے فوج کو بلایا تھا، میں نے تو نہیں بلایا تھا، انہوں نے تو جا کے کہا تھا ڈیل کریں۔ اب عدالتیں آپ کو انصاف نہ دے، آپ سڑکوں پہ بھی نہ آئیں، اور میں خود اپنے بینگ جرنلسٹ کہہ رہا ہوں، بخاری صاحب تشریف فرما ہے، ان کی گزاری ہے۔ آج ہمارا 14واں ویج وارڈ ہونا تھا، 17 سالوں سے ہم نے سینکڑوں پروٹیسٹ کیے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحافت آزاد ہے، ہمیں یہ عدالتیں ویج وارڈ ہی نہیں لے سکی۔ دوسری طرف مالکان ہے وہ تکبر بڑا ہے، انہیں خدا سمجھتے اپنے آپ کو، وہ صحافیوں کو ویج وارڈ ہی نہیں دے رہے، تو کیا ہم وہ جدوجہد چھوڑ دیں؟ کیا ہم سڑکوں پہ آنا چھوڑ دیں؟ کیا اس کا مطلب ہم فوج سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اور بھائی تمہارے اداروں کو تو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرو، انہیں انڈیپینڈنٹ کھڑے کرو۔ جب آپ کے دبسانیہ ماڈل ٹاؤن کے مین ملزم ہیں 5 ایف آئی آر کے مطابق، میرے نہیں، 5 آپ نے بیرون ملک بھگوا دی ہیں۔ ایان علی کو کہتے ہو آپ ای سی ایل میں نام ڈال دو کہ میں نے اس کو نہیں جانے دینا، تو قتل کے ملزموں کو آپ باہر بھگا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے ادارے ہیں، یہ آپ کی نیب ہے، یہ آپ کی ایف آئی آر ہے۔ خورشید صاحب یہ دوگلی پالیسی جس کا بھٹی صاحب بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ جو سوئس کیس کا معاملہ حکومت کے پاس ہے وہ اس کو نہیں کرتی انسٹیگیٹ، اور شاید پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ضرور کیا جاتا ہے۔ اصغر خان نے ایف آئی اے کو بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں اتفاق سے بھٹی صاحب کی آواز پوری طرح میں سن نہیں پایا، لیکن ان کا نقطہ نظر مجھ پہ واضح ہے، وہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک مہذب معاشرے میں اصلاح احوال کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اداروں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں تو ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ملک کے آئین اور دستور میں رہتے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ یہ جمہوری طریقہ ہے، یہ دنیا بھر میں رائج ہے، یہی ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جس کو انقلابی طریقہ کہتے ہیں۔ انقلابی طریقے میں کوئی آئین نہیں مانا جاتا، کوئی قانون ضابطہ نہیں مانا جاتا، صرف جذبات کو مانا جاتا ہے اور بنیادی نریٹو کو مانا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایجیٹیٹرز عام طور پر اس کی قیادت کرتے ہیں۔
اگر تو آپ کو اس ملک کے سسٹم کے اندر آئین کے اندر رہتے ہوئے اصلاح کے احوال کی کوشش کرنی ہے تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ اگر آپ مثلا الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتراض تھا، ابھی نیا الیکشن کمیشن کے ارکان کا انتخاب ہوا اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کے مشورے سے ہوا، آپ کو الیکشن پروسیس پہ اختلاف ہے تو اس پہ پارلیمانی کمیٹی بنی، ساری جماعتوں کے لوگ اس میں شامل ہیں، اس کا کوئی 80-90% کام ہو چکا۔ اصلاح گریجولی ہوتی ہے جمہوری رویے کے اندر، جمہوری اداروں کے اندر، جمہوری معاشروں کے اندر۔ ایک ہے ارتقاء کا پروسیس، ایوولوشن، ایک ہے انقلاب کا پروسیس، ریولوشن جس کو آپ کہتے ہیں۔ ریولوشن کے لیے نہ کوئی آئین ہوتا ہے، نہ کوئی قانون ہوتا ہے، نہ کوئی ادارے ہوتے ہیں، وہ انارکی ہوتی ہے۔ آپ ایجیٹیٹرز ہوتے ہیں، آپ موب جسٹس چاہتے ہیں، آپ اسٹریٹ جسٹس چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر اسٹریٹجی بھی اور ہوتی ہے، نقطہ نظر بھی اور ہوتا ہے۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اس ملک میں جمہوریت موجود ہے، جیسی بھی ہے، ادارے موجود ہیں جیسے بھی ہیں، آپ ان میں اصلاح احوال چاہتے ہیں تو ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مقدمہ درست نہیں ہے کہ حکومت نے سپیس نہیں دی۔ دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں کہ دھرنا ایک پری میچور سٹیپ تھا۔ حکومت کو بنے جمعہ 8 دن ہوئے اور آپ دھرنا لے کے آگے اس کو ڈسٹیبلائز کرنے اور گو نواز گو کے نعرے لے کر۔ یہ کوئی سیاسی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، یہ اصل میں ایک ایجیٹیٹر کی پالیسی ہے، کوئی سیاست کی پالیسی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد حکومت نے کیا کیا؟ آپ کے کہنے پہ الیکشن کمیشن بنا دیا، آپ نے کہا چیف جسٹس کو لیں، چیف جسٹس کو لے کے کمیشن بنا دیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم تو اس کے نتائج کو مان کر نہیں دیتے، ہم تو نہیں مانتے۔ پھر آپ نے حکومت کے ساتھ مل کے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی انتخابی نظام میں اصلاحات کے لیے، آپ اس 1.5 سال تک اس کمیٹی میں ہی نہیں آئے، اس کا بائیکاٹ کیا۔ ہفتے بعد آپ کیبنٹ بتائیے میٹنگ کہ ہوئی ہے، کیسے کام وہ کریں؟ کمیٹی کو رو رہے ہیں، کمیٹیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں۔ پرائم ہوا۔ منسٹر جس دن پارلیمنٹ چلا جائے پارلیمنٹیرینز مٹھائی بانٹتے ہیں کہ اللہ کا خدا کا یہ شکر ہے بات بھی آج صحیح وزیر ہے، اعظم صاحب بالکل، تشریف لے آئے یہ بات بھی ہیں، بالکل نہ درست ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی وزیر اعظم وجود کو ہے، بھی نہ کسی پارلیمنٹ سول میں ادارے جانا کا کوئی چاہیے۔ وجود ہے۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ ارتقاء ہو رہا ہے۔ جہاں پہ 1985 میں کھڑے تھے وہاں پر جنوری، جس دن جنوری 1985 میں جہاں پہ کھڑے تھے آج بھی ماشاءاللہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، کوئی ارتقاء نہیں ہو رہا، یہی تو مسئلہ ہے۔ فواد چودھری صاحب، 2 ہی راستے ہیں جیسے میں نے عرض کیا نا، ایک یہ کہ ادارے ڈیلیور نہیں کر رہے، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، تو ان اداروں کو ختم کیجئے، انقلابی جدوجہد کیجئے اور اس ملک میں کوئی آئین نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں، وہ کرے۔ بالکل نہ اگر تو پولیٹیکل آپ کو ایلیٹ جمہوری انٹرسٹڈ ہے، نہ جدوجہد کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اداروں کو مان کے کرنی ہے۔ تیسرا راستہ مجھے بتا دیں کوئی ہے تو، جمہوری جدوجہد کرنی ہے تو اداروں کو نہیں، مان کر لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو پھر آپ بات یہ ہے کہ آپ اس پروٹیسٹ کے اوپر بھی آپ نہ لائیں کہ یعنی جو بندہ یہ بات کرے کہ جناب یہ جو ادارے ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو کام کی طرف لانا چاہیے، آپ کو اس پروٹیسٹ پہ بھی اعتراض ہے کہ وہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، پروٹیسٹ آپ وہاں کریں جہاں پہ آپ کو اپنی بات کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پروٹیسٹ آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کے گھر کے سامنے رکھ لیں، پھر آپ کہیں گے چیف جسٹس صاحب کے جو سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا، آپ کو پتہ ہے شلوار دو موٹو ہو گیا تھا، یہ چھوڑ دیں آپ جائیں گے نا۔ وہی میں کہتا ہوں، آپ یا تو اسٹریٹ جسٹس ذرا یہاں بھٹی صاحب کا نقطہ نظر بھی شامل کر لیں، پھر مل کر آپ جواب دیجیے گا۔ جی بھٹی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا ماریا صاحب، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بھائی آپ کیوں نہیں سمجھ رہے اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اپوزیشن نشاندہی کر سکتی ہے، جرنلسٹ، جاجیاں، تھانے دار نہیں۔ ہم لا قانونیت کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ قانون اور آئین کے مطابق حکومت کی ذمہ داری اداروں کو مضبوط کرنا، لیکن حکومت ہی تو نہل ادارے بنانا چاہ رہی ہے، حکومت ہی تو اداروں کو کمزور کر رہی ہے کہ اگر چیئرمین نیب باکردار انڈیپینڈنٹ جینون آدمی آ گیا تو کراس دی بورڈ کرے گا احتساب۔ ہم تو کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب خود احتساب شروع کر دے، ہمیں فوجیوں سے کیا ہے؟ لیکن بھائی آپ خود کرتے نہیں ہو، کسی کو کرنے نہیں دیتے۔ اگر چیف سیکرٹری انڈیپینڈنٹ ہوگا تو میاں صاحب کے کہنے پہ ڈی پی او ڈی سی او نہیں لگے گے، تھانے دار پٹواری نہیں لگے گے۔ تو بھائی اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہاں وہ کسی کی بھی ہو، حکومت عمران خان کی بھی ہو، تو لہذا اداروں کو اپاہج آپ کر رہے ہیں۔ کم سے کم احتجاج ایک جمہوریت کا حسن ہے، اس کو خدا کا واسطہ ہے سازش نہ قرار دیں۔ اگر نہیں آپ نے کبھی احتجاج کیا کہ آج وزیر اعظم صاحب اپنی گاڑی خود چلا کے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ آپ مجھے اندازہ لگائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کیبنٹ میٹنگ نہیں 26 ہفتے بلائی،
اپنے پرنسپل سیکٹری کے گھر پہ خود گاڑی چلا کے چلے جاتے ہیں. ان کے ایم این اے کہتے ہیں ہم نے 3 سال سے پرائم منسٹر کی آواز نہیں سنی, شکل نہیں دیکھی. یہ جمہوریت ہے, دباؤ آتا ہے تب سنتے ہیں. دیکھیں خورشید صاحب, میرا سوال وہ یہ ہے کہ آپ جمہوری رویوں کی توقع تب کریں اپنے مخالفین سے جب آپ خود اس کا اظہار کریں اپنے ایکشن سے. وزیر اعظم صاحب ایوان میں آتے نہیں ہیں, میٹنگز کال نہیں کرتے, اپوزیشن سے پھر آپ اس طرح کی توقعات کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو ایک ریاکشنری ان کی موومنٹ ہے جب ان کو لگتا ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملے گا. نہیں دیکھیں نا, یہی ہو رہا ہے. یہ مجھے پورا اتفاق ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دی جو ان کو دینی چاہیے تھی. وہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں ان کو آنا چاہیے تھا, اور اب بھی میرا خیال ہے کہ ان کے پاس وقت ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو وقت دیں. یہ حکومتی جماعت کا کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو وقت دے, اس کی توقیر کو مستحکم کرے. یہ میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن نے جواباً کیا کیا؟ کیا اس نے پارلیمنٹ کو مستحکم کیا؟ کیا وہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے؟ کیا انہوں نے اپنا نقطہ نظر وہاں آ کے پیش کیا اور وہاں ان کو جواب نہیں ملا؟ انہوں نے تو پہلے بالکل کیا ہے خورشید صاحب. ادھر ایم کیو ایم والے وہ انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے, ان کی بات نہیں سنی وزیر اعظم صاحب نے. یہ جماعتیں اپنے اپنے طور پہ واک آؤٹ کر رہی ہیں, پھر وہ فرسٹریٹ ہو کے عوام سے باہر حل تلاش کرتی ہیں. لوکل گورنمنٹ نہیں بنا سکے 5 سال میں. میں نے بتایا نا, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بات سنی گئی. آپ نے کہا دھرنے کے بعد کمیشن بنایا, الیکشن کمیشن, وہ اس پہ دھاندلی کے بارے میں کمیشن بنا. آپ نے کہا ہم ان کے نتائج کو نہیں مانتے. تو آپ بتائیے نا, میں پھر وہ بات دہراتا ہوں, 2 ہی طریقے ہیں. ادارے موجود ہیں, کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے تو ان میں اصلاح کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا؟ اپوزیشن اور کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے, اور اصلاح کی جو زیادہ ذمہ داری ہے سر وہ تو گورنمنٹ کے اوپر ہی. خیر مجھے بریک پر جانا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم سوال بھی ہیں, اور اس میں سب سے اہم سوال ہے کہ کیا اگلا سال الیکشن کا سال ہونے جا رہا ہے؟ اس طرح کی کوئی صورتحال بن رہی ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور پروگرام کے آخری حصے میں ایک ہی سوال ہے جو میں اپنے تمام پارٹیسپینٹ سے پوچھوں گی. بخاری صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. آپ کو لگتا ہے الیکشن وقت سے پہلے ہو جائے گا؟ اگلے سال ہو سکتا ہے الیکشن؟ نہیں, میرے نہیں خیال سے ایسا ہوگا. 2 وجہ اس کی. ایک بات تو یہ کہ میں مختصر جواب یہ دے دوں کہ احتجاج کا رائٹ آئینی ہے, کوئی چھین نہیں سکتا. ساری اپوزیشن کو یہ حق ہے جہاں چاہیں جتنا چاہیں احتجاج کریں. میرا صرف اعتراض اس میں یہ تھا کہ اگر اس میں یہ اندیا مل رہا ہے کہ آپ فوج کو دعوت دے رہے ہیں, جرنیل کو دعوت دے رہے ہیں, وہ غلط ہے. یہ میری رائے ہے, میں اپنی رائے سے اسٹک کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ایزمپشن کیسے ہے کہ فوج اور نواز لیگ یا نواز حکومت 2 ہیں. آپ مجھے ایک بتائیں, میرے ساتھ بڑے صاحب عقل بیٹھے ہیں, بھٹی صاحب میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, فواد چودھری, ایک بات بتائیں کہ فوج نے جو چاہا وہ نہیں ہوا. کہا کہ آپ جو بھی ہے. ایک بات یہ تھی نا سب سے بڑا ریٹرنٹ, افغان پالیسی فوج نے کہا ہم نے چلانی وہی چلا رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہم کریں گے وہی کریں گے. روس میں ایک بات مکمل کر لینے دیں سر. میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں آرگومنٹ سے کہ ان کے بیچ کوئی خلیج نہیں ہے, اور اگر ان کے بیچ خلیج نہیں ہے تو یہ اگلا سال الیکشن کا نہیں. ٹھیک ہے فواد, یور ٹیک آن دس. پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی خواہش صرف یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے, باقی فورن پالیسی ہو جو مرضی انٹیریئر جو مرضی کوئی لے لے, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کی منسٹری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ, اور وہ چلا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے الیکشن کا سال ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو پارلیمانی حکومت ہوتی ہے اس کی اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہوتی کہ وہ آخری دن تک جانے کی کوشش کرے, کیونکہ پروسیس آپ نے ابھی دیکھ لیا شروع ہو گیا ہے. گورنمنٹ ویک ہو رہی ہے اور حکومت جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہوگی. اس کے دوران میں آرمی سیٹ اپ میں جو تبدیلی آنی ہے, اس کے بعد حکومت کو ایک ریلیف ملے گا, حکومت تگڑی ہوگی, آرمی ٹرائکا سے نکل جائے گی. سپریم کورٹ چیف جسٹس فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی کہ وہ اس میں الیکشن. مجھے لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو طاقت ملی تو بھی وہ اگلے سال الیکشن کرائیں گے, اور اگر اپوزیشن اس قدر تگڑی ہوئی کہ وہ فورس آؤٹ کر لیں تو بھی وہ اگلے سال. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ماریا, نمبر 1 تو پاکستان فوج اور حکومت میں اختلافات ہیں, اور کیونکہ میاں صاحب انڈیا سے دوستی, یاری, محبت, بزنس چھوڑنا نہیں چاہتے. سر لیکن اب نظر نہیں آتا اس طرح وزبلی جو پہلے آنا جانا ملاقاتیں ہوتی تھی. بہت ساری باتیں اس میں پروگرام پورا رکھ لیجیے گا, میں ثابت کروں گا جو ٹھیک ہے, چلے سر جلدی سے ثابت کر دیجیے. ہاں جی,
अच्छा नहीं, वो छोड़ दे। रह गई बात इलेक्शन, अगर ये हुकूमत रहती है, जो चांसेस है कि यही रहेंगे, 2017 में इलेक्शन हो या 18 में इत्तेफाक फाउंड्री में इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट बनेगा और 2/3 मेजोरिटी से मियां साहब जीत जाएंगे। इन्हें कोई ऐसा बड़ा अदारा नहीं है जो इनके खिलाफ कोई कानून अमल में ला सके। बस इत्तेफाक फाउंड्री का सिलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, नाम उसका इलेक्शन कमीशन होगा और ये 2/3 मेजोरिटी से जीत जाएंगे। ठीक है, उनकी राय है, उनका अंदाज है। जी खुर्शीद साहब, आप आर्गूमेंट करा ले मेरे और बुहारी साहब के इसी चीज़ पे 2 घंटे का प्रोग्राम वक्त होता तो यकीनन करा लेते। बड़ा दिलचस्प हिम्मत ही नहीं है, मैं आपके सामने बैठ के आर्गू कैसे कर सकता हूँ? भट्टी साहब क्या हो गया? भट्टी साहब उन्होंने कहा कि नहीं वो आर्ग्यू नहीं करेंगे। आपसे मैं सीखता हूँ, बुहारी साहब से मैं सीखता हूँ, लेकिन इसमें मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं सिर्फ वो शेयर करना चाहूँगा। मैं वैसे मारिया ये तो नहीं जानता कि इलेक्शन अगले साल होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो वो डेफिनेटली इसका फायदा नवाज लीग और नवाज शरीफ साहब को होगा। अगर आज इलेक्शन हो जाए या 2017 में हो जाए तो उसके बेनिफिशियरी नवाज शरीफ होंगे। इसलिए ये बहुत मुमकिन है कि फवाद चौधरी साहब की बात में वजन है, वो मुमकिन है कि इसके बारे में सोच रहे हों और ये हो जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि अभी जो कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है ये वो है जो इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी के मशवरे से बना है। ये बात ध्यान में रखिए, ये इलेक्शन कमीशन वो नहीं है कि जिस पे तनकीद होती रही, जिस पे 35 पंक्चर्स की बात कही जाती रही। ये इलेक्शन कमीशन वो है कि जिस पे इमरान खान साहब के इस्तेमाल का इज़हार कर चुके हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था, जरा हिस्ट्री में याद रखिएगा। इसलिए ये बात पेश नजर है कि जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें मैंने जैसे अभी आपसे अर्ज किया कि इलेक्शन में बहुत सारी इस्लाहात हो रही हैं उसके निजाम में। ये इलेक्शन 2013 के इलेक्शन इस वक्त कहीं ज्यादा शफाफ भी होंगे और बेहतर भी होंगे। ठीक है, और इसी नोट पर तो लगता है ठीक है, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ये बहस बहुत दिलचस्प हो रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको खत्म करना होगा। अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। आपसे मुलाकात होगी फिर दोबारा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।